बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदीक साहब ने। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जनाब इरफान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आज साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब ने एक मुसद्दका हलफनामा, जो पता नहीं किसको जमा करवाया, लेकिन ये हलफनामा मौजूद है जिसको अटेस्ट जो है वो बरतानिया में किया गया। 10 नवंबर की तारीख है इसके ऊपर। उसमें कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। सर, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल तो रही है, बल्कि फैलाई जा रही है। मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ क्योंकि किरदार वही है, तरीक़ाकार भी वही है। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ये बातें कही कि मुझे अंडर प्रेशर किया गया और कहा गया पाकिस्तान के इदारों की तरफ से। फिर जज अरशद मलिक के साथ मुलाकात होती है, पाकिस्तान में नहीं बाहर, और फिर जज अरशद मलिक की वीडियो मंजरेआम पे आती है। और फिर एक और वीडियो आई जिसके बारे में कहा गया कि जनाब इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। अभी भी वही तरीका वारदात अपनाया गया। अगर आप मरीम नवाज़ की अदालत के अंदर जो गुफ्तगू होती रही है उसका जायज़ा लें तो एक वायरल क्लिप हो रहा है मीडिया के ऊपर जिसमें वो कहती हैं कि और भी जजों की वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो क्या कहते हैं, और इस तरह उन्होंने एक दावा भी किया। फिर अब ये एक बयान हल्फी आ रहा है और इसमें साबिक चीफ जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब ने ये कहा कि मुझ पर दबाव था, मुझे कहा गया। फिर उसके बाद इनका जवाब भी आया दूसरी तरफ से कि जनाब ये एक्सटेंशन चाहते थे इसलिए उनको नहीं मिली, और ये इख्तियार इनका नहीं है बल्कि ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का होता है एक्सटेंशन का। सर, ये हो क्या रहा है? अदालतें इंसाफ के लिए बनी हैं, अब अदालतों से इनको इंसाफ अपनी मर्जी का नहीं मिल रहा, तो हम ये देख रहे हैं कि एक वीडियो फिर दूसरी वीडियो और अब फिर बयान हल्फी भी जो है वो मैदान में आ गया है। जी अजहर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, चूँकि मैं तारीख का कई चीज़ों का गवाह भी हूँ क्योंकि मैं शामिल रहा हूँ। राना शमीम साहब बुनियादी तौर पर जब इफ्तिखार चौधरी की तहरीक शुरू हुई थी तो मलिक क़य्यूम के ग्रुप से नाइब सदर के कराची से कैंडिडेट थे और बाकायदा मुंतखब भी हो गए थे। मुनीर मलिक का दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है। और ये इनको जज भी बनाया गया था और पीसीओ के तहत फिर इनको निकाल दिया गया था। ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें सब किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे हक़ाइक़ पता। मेरी इनसे दोस्ती भी है और मैं इनको जानता हूँ, ये कितने कमज़ोर आदमी है। और अगर मेरिट पे बातें कि मैंने तो कभी मेरिट पे इनसे चीज़ें सुनी नहीं है। और जिस तरह इन्होंने अपने बेटे को और एडवोकेट जनरल नवाज शरीफ के दौर में बनाया और इनको जब जज लगाया गया, चीफ जज कहते हैं बल्तिस्तान, उसका पाकिस्तानी अदालती निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं और इनको चीफ और नवाज शरीफ ने बनाया था और ये भी तारीख की बातें हैं। और मैं कुछ तारीख के औराक आपके सामने उस तरह रखूंगा ताकि वो समझ आ सके। इन्होंने मुख्तलिफ फैसले किए, एयर ब्लू के हवाले से, इन्होंने PTDC के हवाले से अपनी मर्जी के फैसले कराए। तो वो जो कि पाकिस्तानी निज़ाम में मुदाखलत थी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में मुदाखलत थी, वो चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस साकिब निसार ने वो जजमेंट सस्पेंड की और रिकॉर्ड की बातें मौजूद है। और वहां पर यह सवाल पैदा हुआ कि वह बताया गया कि जनाब ये साहब जो हैं इनको एक्सटेंशन के लिए वजीर आजम के सामने मामला ज़ेर इल्तवा है। तो जो जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के रिमार्क्स थे कि ये जज जिसको पता नहीं है कि उसका दायरा इख्तियार क्या है और उसको मामले को लेकर किस तरह चल रहा है, तो इसलिए ये मामला सारा जो है वो चैलेंज हुआ। और बात जब ये सामने आई और फिर यही बातें नहीं आई, कहीं शादी पे जिक्र हुआ, तो उन्होंने अपना ना इजहार किया इस बात का कि मेरे साथ ज्यादती की गई है जैसे साकिब निसार साहब ने। हम चले मान लें कि ये ऐसी बात कोई है भी है। तो ये जब बात हुई थी 2018 की बात है। 2018 डेटें आपने याद रखनी है। एवन फील्ड का जो फैसला है जनाब इरफान हाशमी साहब, वो 6 जुलाई 2018 को हुआ और इलेक्शन याद रखिएगा 25 जुलाई 2018 को हुए। फैसला होके अब मैं हैरान हूं, एक जज हो, सस्पेंशन हो और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी फौरन नहीं हुई थी। ये भी आपको पता है, लंदन के अंदर मौजूद थे, आप इस चीजों के गवाह हैं। अच्छा सदीक साहब, आप ये कह रहे हैं कि एवन फील्ड का फैसला
جو آیا اس کی تاریخ کچھ اور تھی, اور پھر ان کے حوالے سے جو یہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تاریخوں اچھا میں دیکھیں اپنے جو ہے عرفان وہ ہاشمی میں کافی پھر زیادہ عام contradiction پائی ناظرین کے جاتی لیے دہرا دیتا ہوں. 6 جولائی 2018 کو 6 جولائی 2018 کو جو ہے یہ ایون فیلڈ کا فیصلہ آیا تھا, اور 17 جولائی 2018 کو گلگت بلتستان گئے تھے, اور 25 جولائی کو الیکشن ہو گئے تھے. اب اگر فیصلہ ہو جائے, اس فیصلے کی اپیل دائر کرنی ہو, اس وقت تک تو اپیل بھی دائر نہیں ہوئی تھی ایون فیلڈ کی. نواز شریف تو پاکستان کے اندر تھے ہی نہیں ہے, ان کی تو گرفتاری تو بعد میں ہوئی ہے. تو یہ تو سراسر جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے. اگر ان چیزوں کو سارے کو اگر ملا کر دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہت سنگین انہوں نے جرم کیا ہے. ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں, 476 کی پروسیڈنگ بھی جعل سازی کے حوالے سے ہے, عدالتوں کے حوالے سے. اور یہ جو بیان الفی جس کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کو اگر بیان الفی کو آپ سمجھ کر دیکھیں, بیان الفی لندن میں دیا گیا اور 10 نومبر کو دیا گیا, اور یہ بیان الفی آپ یا کسی اور صحافیوں کے پاس نہیں ہے, مریم نواز کی ٹیم کے پاس آیا, اور اسی نے نوٹرائز کیا, جس نے ڈیوڈ لارنس کی رپورٹیں جو نوٹرائز کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ریکارڈ کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہی گینگ ہے جو لگا ہوا ہے فراڈ اور فریب کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک چیز اور بتانی بڑی ضروری ہے. یہ عرفان صاحب بڑا اہم ایشو ہے. ایون فیلڈ کا فیصلہ جو ہے وہ جج بشیر نے کیا ہے, وہ جج ارشد ملک نے نہیں کیا فیصلہ, یہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, اشتر صاحب آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, اٹارنی جنرل تھے, ان کے دفتر سے بندے نے بتایا تھا کہ ایک نیا جج لگایا جا رہا ہے. ارشد ملک کی ویڈیو ریکارڈ میں ان کے پاس موجود تھی, اور وہ جج لگایا گیا. اور دوسرا جو کیس ہے وہ ارشد ملک سے تبدیل کر بشیر سے تبدیل کر کے ارشد ملک کے پاس لایا گیا, اور ارشد ملک نے 10 سال کی بجائے 7 سال سزا سنائی. بجائے یعنی ایون فیلڈ میں 10 سال کی 7 سال سزا ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دونوں کیسوں میں 10 سال کی سیکشن 15 کے تحت ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے. ارشد ملک کے کیس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, ارشد ملک کی جب ویڈیو آئی تو یہ معاملات چیلنج ہوئے, سپریم کورٹ کے پاس لے کر آئے, اور پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 675, یہ 23 اگست 2019 کو فیصلہ آ گیا. اگر ویڈیو آئے تو اس کی فورینسک ہونی ہے تو کراس ایگزامن ہونا ہے. کراس ایگزامن ہو کے دیکھنا ہے کیا شہادت کے طور پر آ سکتی ہے. شہادت کے طور پر اگر آ سکتی ہے تو کیا اس سے کوئی فیصلے پہ اثر ہوا, وہ تو ریکارڈ کی بات ہے. 126 دن کے لیے سپریم کورٹ میں پاناما کیس لگا, کوئی ثبوت نہیں. پھر 60 دن کے لیے جے آئی ٹی بنی, کوئی ثبوت نہیں. پھر 6 دن کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے گیا, کوئی ثبوت نہیں. پھر نیب کے سامنے گیا, پھر نیب میں ٹرائل ہوا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. منی ٹرائل تو ہے نہیں ان کے پاس, کوئی ثبوت نہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے سر. یہ باتیں بالکل ریکارڈ پہ موجود ہیں, ثبوت نہیں ہے. صرف میڈیا کھیل رہے ہیں, اور میڈیا کے اوپر خبر لگا کر. سر اب یہ معاملہ عدالت نے دوبارہ اس پہ نوٹس لی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے حوالے سے کوئی حکم بھی جاری کر سکتی ہے. کل نجی اخبار کے ایڈیٹر ان چیف کو, ایڈیٹر کو, باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے, اور پوچھا گیا کہ جناب آپ عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں, لیکن سر اس سے ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ان جج صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی اگر یہ جھوٹے ثابت ہوئے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ ان کو ثابت کرنا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس انہوں نے مجھے فورس کیا تھا, دباؤ ڈالا تھا اور میں نے یہ کیا. پہلی بات سر یہ ہے کہ ان کا ضمیر کیوں سویا ہوا تھا اس وقت اور اب کیوں بول رہے ہیں, نمبر 1 اس کا سر جواب دے دیں. دوسرا یہ کہ قانون کے مطابق کیا عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ آپ نے کہا کہ کرے گی, تو وہ کارروائی علیحدہ سے کیس ہوگا یا اس از خود نوٹس کے اندر ان کو اپنے ثبوت عدالت کے سامنے پیش کرنے ہوں گے؟ جی ایک بات بتا دوں عرفان ہاشمی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرمنل اوریجنل نمبر 301/2021 دی اسٹیٹ ورسز انصار عباسی توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوئی آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے الزام لگایا جسٹس عامر فاروق کے بعد, اور ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ پی ایل ڈی 2019 اسلام آباد 38 یہ فیصلہ ہوا تھا. جسٹس چیف جسٹس تھے جسٹس جناب اطہر من اللہ اور میاں گل حسن اورنگزیب تھے, یہ 2 ججز تھے. ان ججز نے فیصلہ 19 ستمبر 2019 کو کیا تھا. تو یعنی بنیادی طور پر اپیل تو جسٹس عامر فاروق تو سن ہی نہیں رہے تھے,
یہ تو بڑی ریکارڈ ہے. اور ویسے بھی جب سسپینشن اگر آئے تو ایک ٹائم لگتا ہے اپیلوں کو سننے کے لیے, سسپینشن فوراً تو آ نہیں جاتی ہے, اور یہ بھی ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب یہ توہین عدالت اس لیے شروع گئی ہے, پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ ایک ارشد شریف والا کیس تھا کہ جب کوئی ایک معاملہ کورٹ میں چل رہا ہو تو اس نے اس طرح کے پروگرام کرنا, اس طرح کی بات کرنا, آپ پروسیڈنگ کو پریجوڈس کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو توہین عدالت کا بڑا کلیئرلی یہ کیس بنتا ہے, رانا شمیم کے اگینسٹ بھی, انصار عباسی کے اگینسٹ بھی, اور جنگ اور جیو کے اگینسٹ بھی, بغیر کوئی انہوں نے تحقیق کیے, تصدیق کیے, یہ سارا معاملہ لے آئے. میرا سوال وہیں پہ ہے سر, میرا سوال وہیں پہ ہے. آپ کے پاس ایک پیپر آ گیا اور آپ نے اس کے اوپر خبر چھاپ دی, آپ نے یہ کوشش نہیں کی کہ آپ جسٹس ثاقب نثار کا اس حوالے سے موقف لیتے اور پھر اس کا معاملہ کا ایک قانونی پہلو پہ. لیکن سر توہین عدالت کی کیس کی ہیئرنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا, جن لوگوں نے خبر چھاپی اس وقت وہ سر جوڑ کے اپنے وکلا کی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں اور عدالت میں کیا کہنا ہے یہ طے کیا جا رہا ہے. لیکن سر کارروائی کیا چیف جسٹس صاحب سے کہا جائے گا, چونکہ وہ تو توہین عدالت کا معاملہ ہے نا کہ آپ نے کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی, ان کے حوالے سے کیا ان سے کہا جائے گا کہ اسے ثابت کریں کہ جو آپ نے الزامات لگائے وہ. دیکھیں میں ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دوں. پہلی تو بات ہے کہ ایفیڈیوٹ اگر کل کوئی بھی اللہ رکھا محمد بوٹا اٹھے گا اور ہر فیصلے میں دینا شروع کر دے گا تو کیا عدالتیں بند کر دی جائے؟ عدالتی نظام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ آپ پوری دنیا میں تذلیل کر رہے ہیں پاکستانی عدالتی نظام کے حوالے سے. یہ اگر ایفیڈیوٹ کی بجائے یہ گواہ ہے, یہ گواہ کے طور پر آ جاتے. انہیں روکا تھا سردار شمیم صاحب کو, روکا تھا کسی نے, وہاں آ جاتے گواہ آ جاتے. اب وہ گواہی ساری کہاں پہ ہیں اس وقت, کیا کہہ رہے ہیں, کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں نا گواہ کے طور پر آئے نہیں ہیں. اب وہ سزائیں ہو چکی ہیں, اور جیسے میں نے ارشد ملک میں سپریم کورٹ نے پیرامیٹر طے کر دیے ہیں نا, یعنی ان کے بیان حلفی کی حیثیت ایک سادہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور وہ یہ بیان حلفی دیکھے پاکستان نے کیوں نہیں دیا, یہ انگلینڈ میں جا کر کیوں دیا, اور انگلینڈ میں انہی کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہیں سے ایفیڈیوٹ اٹیسٹ کرایا جن سے وہ ساری چیزیں اٹیسٹ کراتے تھے, یعنی انہی لوگوں کے پاس جانا. یہ تو اتنا بڑا سنگین جرم ہے. توہین عدالت کے اندر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا تو تعلق نہیں تھا, آپ نے سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس کے پہ الزام لگایا, آپ نے سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے اوپر الزام لگایا. تو توہین عدالت کا بڑا کیس میں اس میں نہ جسٹس ثاقب صاحب کو آنے کی ضرورت ہے, کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو خبر دی ہے وہ خبر توہین عدالت براہ راست توہین عدالت ہے, وہ سچ نہیں ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. اور میں تو بڑا واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ توہین عدالت میں سردار شمیم کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی سزائیں ہوئے. وہ علیحدہ بات ہے, یہ معافی کر لیں, منت کر لیں, انکنڈیشنل اپالوجی میں آ جائیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ان کی معافی بھی مانگنی چاہیے. ہم نہیں معاف کریں سر. پاکستان کی عدالتیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نظام جو ہے, ملک کا نظام, عدالتی نظام صاف اور شفاف ہو. سر اب اس میں ایک بڑا ایک اور بھی نقطہ ہے, توہین عدالت کی کاروائی الگ ہوگی, اس پہ خود آنا چاہیے تھا. بہت سارے سوالات ہیں جو میں ویورز آپ کے سامنے علیحدہ سے ایک ویڈیو میں رکھوں گا, اور ہم اس پورے جو بیان حلفی جمع کروایا اور اس کی جو ٹائم لائن ہے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے علیحدہ سے. لیکن اظہر صاحب, چونکہ اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہوں گا کہ ان سے یہ پوچھا جائے. ثاقب نثار صاحب سے آپ کی بات ہوتی رہتی ہے اکثر وہ کیا کہتے ہیں, اور وہ ان کا بیان بھی آ گیا, تو سر وہ کیوں لے جائیں, ان صاحب کو لے جائیں, یہ جو نجی اخبار ہے اس کو بھی لے جائیں اور کہیں کہ ثابت کریں, نہیں تو پھر میں آپ کے خلاف جو ہے وہ. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں صاحب, اور ایک اور بات, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر. دیکھیں یہ انہوں نے یہاں سے جاری کیا ہے, ہمیں یہاں بھی لائر سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے, کیونکہ یہاں سے اسے نوٹرائز کروایا گیا, یہاں پہ موجود تھے. اب یہ بھی سوال ہے شمیم صاحب کہاں پر ہیں, لندن میں اگر موجود ہیں تو کیا ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ رہ کہاں رہے ہیں, کس سے ملتے رہے, اور پھر یہ جو بیان حلفی ہے یہاں سے جاری کیا گیا تو اس سے پہلے کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, یہ بھی سر ایک سوال ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ انویسٹیگیشن بھی اپنی کریں گے. لیکن جی سر میں ایک بات کو بڑا واضح طور پر کلیئر کر دوں کہ یقیناً یہ ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں پوری ٹیم کے ساتھ, اور ان کا نوٹرائز کا ٹیسٹ ہونا اسی بندے سے اسی ایریا کے ساتھ, انہیں نوٹرائز اور کوئی ملا نہیں ہے, تو یہ انہی کی ٹیم نے انہی لوگوں نے بیٹھ کر یہ سارا تیار کیا, اور میٹنگز بھی یقیناً ہوئی ہوں گی. ایشو بڑا سیدھا سا, یہاں جسٹس ثاقب نثار صاحب کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں سمجھا وہ کیوں کریں اس بارے معاملے میں. بھئی آپ نے سٹنگ جج کے اوپر ایک سابقہ چیف جسٹس پہ لگایا ہے, وہ آپ نے الزام, اور آپ نے وہ ایسے الزام لگائے جو توہین عدالت کے ذمرے میں آتے ہیں. آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی, آپ سوئے ہوئے تھے, آپ عدالتوں میں آتے ہیں, ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا, آپ پروسیڈنگ کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں,
اور جب آپ انفلوئنس کریں تو یہ بھی ایک توہین عدالت ہے, اس پہ سزا علیحدہ بنتی ہے. تو یہاں جو دیکھا جائے یہ بڑا مشکل کام ہے. شاکر صاحب کو کہیں جانے آنے کی ضرورت ہی نہ, انہیں عدالت بلائے گی. میں نہیں سمجھتا کس لیے بلائے گی اس کو. سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے خبر دی ہے وہ خبر جھوٹ ہے. لیکن اظہر صاحب میری عرض سن لیں. آپ پہ الزام لگایا گیا, اور یہ فیصلہ صرف ان پہ الزام نہیں لگا, یہ پاکستان کی عدلیہ پہ الزام لگا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج جو ہے, میں سر اس لیے تو کہتا ہوں کہ سر یہ عدالت میں جب تک جج بیٹھا رہتا ہے, موجود رہتا ہے, سٹنگ جج ہوتا ہے, تو اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا. لیکن جس طرح وہ اپنی سیٹ سے ہلتے ہیں سارے لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, نہ بلایا جائے لیکن ان کا موقف بھی سامنے آ گیا. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ثابت کریں, میرا خیال ہے کہ مورل گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں عرفان ہاشمی صاحب, مورل گراؤنڈ پہ کیوں؟ میرا ایک سوال ہے بڑا سا. ایک عدالتی پروسیس کے ساتھ ایک چیز آئی, سامنے طور پر آئی, ان کے پاس منی ٹریل ہے نہیں, یعنی بجائے یہ کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, ہم غیر ضروری چیزوں کی طرف الجھ جائیں اور ان چیزوں کو ادھر لے جائیں. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کو غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیا جائے. میں نہیں سمجھتا شاکر صاحب کو بالکل ہی آنا چاہیے, بڑے واضح طور پر انہیں بالکل ہی آنا چاہیے. یہ توہین عدالت ثابت ہو جائے گی, آپ کے سامنے آ جائے گی, شوکاز جاری کر دی ہے. اب اگر وہ بتائیں ایفیڈیوٹ وغیرہ, اس لیے رانا شمیم صاحب کو بھی بلایا ہے کہ انہوں نے اسٹیج کے اوپر کس کیپیسٹی میں یہ. اظہر صاحب آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا نظریہ اور موقف ہے, میں اسے اختلاف نہیں کرتا, آپ کی رائے محترم ہے. قائمہ کمیٹی اطلاعات نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سمیت تمام متعلقہ افراد کو طلب کر لیا. سر وہاں بھی تو جائیں گے. اب تو اچھا میں ایک بتاؤں آپ کو, قائمہ کمیٹی اطلاعات کا کیا تعلق ہے؟ یہ اپنے دائرہ سر اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. چیئرمین کون ہے سپریم سر؟ دیکھیں نا, جب چیئرمین کون ہے سر؟ جاوید لطیف. جاوید لطیف ہے چیئرمین. میں سمپل سی بات بتاؤں آپ کو, انہوں نے تو شوق ہے خبریں بنانے کا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے بھی اسٹیج کے اوپر نوٹس لے کے انہوں نے بھی توہین عدالت کمٹ کی ہے. میں مطالبہ کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جاوید لطیف کے اگینسٹ بھی توہین عدالت کی کاروائی کرو. انہیں کس کیپیسٹی میں, وہ کون ہوتی ہے سارے کام میں, ان کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بیٹھ کر ہر ادارہ اپنی مرضی سے کام شروع کر دے, وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں سارا, ان کا کیا تعلق ہے سارے معاملے میں؟ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پورا گینگسٹر اور مافیا سارا بیٹھا ہوا ہے, چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے, بچ نہیں سکیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. لیکن سر کیا قائمہ کمیٹی ایک ریٹائرڈ جج کو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو پاکستان, بلا سکتی ہے قانون میں؟ بالکل نہیں بلا سکتی. یعنی قائمہ کمیٹی کا کیا, قائمہ کمیٹی نے اگر کام کرنا ہے اپنے ممبر کے بارے میں, ممبر کے کانٹیکس میں اس سے حوالے سے آنا ہے. ان کا جورسڈکشن کہاں سے آ گیا؟ قائمہ کمیٹی کا تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے, ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے. یہ تو ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس پہ باقاعدہ عدالتوں میں پروسیڈنگ چل رہی ہے, یعنی ایک پیرلل عدالتی نظام بنانے کی کوشش کی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ توہین عدالت بھی ہے, اور باقاعدہ جو ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کو لینا چاہیے. بہت شکریہ ویورز, یہ ہمارا شو تھا آج کا, اور اپنے کمنٹس بھیجیے گا. لیکن اس کے حوالے سے میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی کروں گا. مجھے اور اظہر صدیق صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.